मोहब्बत की बारिश। मिस आनिया, अगर आप बाबा की सिफारिश पर इस ऑफिस में जॉब हासिल कर चुकी हैं तो अपने काम पर तवज्जो दें। पहले ही दिन शमून हमदानी ने उसे ऑफिस बुलाकर जलील किया तो उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। मुझे ये दोनों फाइल्स कंप्लीट चाहिए। वो रात तक बैठी रही। फिर छुट्टी के बाद उसने हानिया को सवारी के इंतजार में सड़क पर अकेले खड़े देखा तो शर्मिंदा सा हो गया। वो बहुत ही खामोश तबीयत, अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी, लेकिन एक दिन ऑफिस से वापसी पर उसे अपने घर में देखकर वो हैरान रह गया। बाबा मुस्कुरा रही थी। बेटे, ये तुम्हारी बेटी रामीन आंटी की बेटी है। फिर कुछ दिनों बाद बाबा ने उसका निकाह हानिया से तय। वो हमेशा मेरिट पर ही अपने वर्कर्स को ऑफिस में जगह देता था, लेकिन ये लड़की बाबा की सिफारिश पर हेड वर्कर के चेयर पर बैठी थी। यकीनन ज्यादा तनख्वाह के लालच में उसे बाबा के इस रवैये पर शदीद गुस्सा आया था। वो जो इस नई सीट के लिए आज इंटरव्यू करने वाला था, बाबा की एक कॉल पर उसने इंटरव्यू के लिए आए हुए सारे उम्मीदवारों को वापस भेजना पड़ा। बाबा ने फोन करके बताया था कि ये लड़की बहुत ही काबिल है, मिस हानिया शहराज। उसने भी दो मोटी फाइल्स निकालकर अपने सामने रखी और मैनेजर से कह दिया कि इस नई लड़की को मेरे ऑफिस में भेजो। थोड़ी देर बाद वो उसके सामने थी। सादा फेरोजी दुपट्टा सर पे लिए, मेकअप से पाक चेहरा, खूबसूरती मासूमियत का हसीन इम्तियाज नुमाया था। शमून ने इखलाकन भी उसे बैठने के लिए नहीं कहा। जी मिस हानिया, बाबा की सिफारिश पर आप इस ऑफिस में आई हैं। आपको एक बड़ी सीट मिल गई है इस कंपनी की, तो मुझे उम्मीद है कि आप कोई शिकायत का मौका नहीं देंगी और अपने काम में कोई कोताही नहीं बरतेंगी, वरना काम चोर और मेहनत से जी चुराने वाले लोगों के लिए मेरे ऑफिस में कोई जगह नहीं। खड़ूस लहजे में कहता वो सख्त अंदाज में उसे पावर करवा गया था कि वो एक सिफारशी भर्ती पर यहाँ नौकरी के लिए आई है, जबकि मेरिट का दूर दूर तक उसे कोई वास्ता नहीं था। हानिया का चेहरा सुर्ख हो गया था। अगर शमून हमदानी के वालिद नुमान अंकल का ख्याल ना होता तो अभी उसी वक्त वो उस नौकरी पर लानत भेज कर चली जाती जिस लहजे में शमून उससे बात कर रहा था। उस नौकरी की भी उसे शिद्दत से जरूरत थी। अम्मी की बीमारी ने उसे हाल से बेहाल कर दिया था। बस वो चाहती थी कि किसी तरह जल्दी से अम्मी ठीक हो जाए। उनके महंगों टेस्टों के लिए ये नौकरी उसके लिए बहुत ही जरूरी थी। जिगर और मेहदी की मिसाइल ने अम्मी का जीना दोगर कर रखा था। तभी शमून का सख्त लहजा भी बर्दाश्त कर गई। जी सर, मैं कोशिश करूंगी कि आपको शिकायत का कोई मौका ना दूं। उसकी आवाज़ बहुत ही बारीक और धीमी थी। ठीक है, आज मुझे ये दोनों फाइल्स कंप्लीट चाहिए, ये लेकर जाएं। हानिया ने उसके कहने पर दोनों फाइल उठा ली थी, लेकिन वो उसे देखकर धक सी रह गई। अभी दोपहर के 12 बज चुके थे। एक फाइल कंप्लीट होने में कम से कम 4-5 घंटे लगते और ये दो दो फाइल्स थीं। वो मुस्तरिब से लब काटने लगी। अभी वापस जाकर कहती हूँ वो एक फाइल ही कंप्लीट कर पाएगी तो यकीनन शमून हमदानी उस काम चोर और मेहनत से जी चुराने वाली वर्कर्स की लिस्ट में डाल देता। उसे ताने और उसके सख्त रवैये से बचने के लिए वो जी जान लगाकर फाइल कंप्लीट करने लगी, लेकिन 6 बजे सारे वर्कर्स अपना अपना काम मुकम्मल करके चले गए, जबकि उसके साथ मजीद एक दो वर्कर्स और बैठे थे जो जेंट्स थे। आज उसका पहला दिन था और पहले ही दिन वो ऑफिस में देर तक बैठकर काम कर रही थी। 9 बजे जाकर दोनों फाइल कंप्लीट हुई तो उसने वो मैनेजर के हवाले की और खुद ऑफिस से बाहर निकल आई। मौसम में खासी खनकी थी। सर्दियों का मौसम था, इसलिए ज्यादा अंधेरी की वजह से सड़क भी सुनसान लग रही थी। वो रिक्शे की तलाश में इधर उधर नजर दौड़ाती सड़क पे खड़ी हो गई। उस खड़ूस शख्स की वजह से आज आधी रात को वो सड़क पे खड़ी सवारी का इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ शमून देर तक ऑफिस में बैठने का आदी था। अभी अभी उसने लैपटॉप ऑफ किया घर जाने के लिए। जैसे ही अचानक अपने ऑफिस के शीशे की खिड़की में से नजर सड़क पे गई थी तो वो हैरान रह गया। फिरोजी रंग का दुपट्टा रात के अंधेरे में चमक रहा था और हानिया अकेले सड़क पे खड़ी थी, शायद किसी सवारी का इंतजार में। वो थोड़ा शर्मिंदा भी हुआ। क्या वो इतनी देर तक ऑफिस में काम करती रही है? उसने वक्त देखा, 9:30 बज रहे थे। तभी उसने ऑफिस में मौजूद लैंडलाइन फोन से चौकीदार को कॉल की थी। शमून के कहने पर थोड़ी देर बाद चौकीदार ने उसे आगे वाले स्टॉप से रिक्शा करवा दिया था। बीबी जी, आप आराम से घर चले जाएं। साहब जी ने कहा है कि आपको रिक्शा करवा कर दूं। हानिया को शदीद गुस्सा आया था। मोहतरम को इतना ही ख्याल होता तो क्या जरूरत थी मुझे इतनी बड़ी बड़ी फाइल्स देने की? पता भी था कि आज मेरा पहला दिन है। उसे शदीद गुस्सा और नफरत का एहसास हुआ था, लेकिन उसने अपने गुस्से को पसे पुश डाल लिया।
کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جو ایسے انسانوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ وہ تھکی تھکی نگاہوں سے رکشے سے باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ امی یقیناً اس کا شدت سے انتظار کر رہی ہوں گی۔ تھکن سے اس کی حالت بری تھی۔ آج کا دن بہت ہی ٹف رہا اس خڑوس شمون ہمدانی کی وجہ سے۔ رات کے 10 بجے وہ گھر آیا تھا جہاں بابا لاؤنج میں بیٹھ کر نیوز سن رہے تھے۔ کتنی دفعہ کہا ہے کہ آفس سے جلدی نکل آیا کرو، لیکن نہیں، تم نے تو پوری کمپنی کا بوجھ اپنے کندھوں پہ رکھنا ہے، پھر اتنے ورکرز کا کیا فائدہ ہے؟ بابا اسے باتیں سنا رہے تھے تو وہ مسکرا دیا۔ لو، میں جلدی گھر آ کے کیا کروں گا؟ میری کون سی بیوی گھر پہ انتظار کرتی ہے یا میرے بچے رو رہی ہوتی ہیں؟ وہ شرارت سے کہہ رہا تھا۔ بابا نے اسے گھور کے دیکھا۔ کہوں تو کل ہی اپنی بہو لے کر آ جاتا ہوں، ایک بار تم ہاں تو کرو۔ لیکن اس نے اپنے کان پکڑ لیے تھے۔ نہیں، آپ نے بھی زندگی سے سبق حاصل کیا ہے۔ میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں شادی کرنے کا۔ لیکن بابا کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ شمون بیٹا، شادی کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، 28 سال کے ہو چکے ہو، کب کرو گے شادی؟ اب دیکھو یار، اس مراد کے ہاتھوں کا کھانا کھا کھا کر میں تنگ آ گیا ہوں۔ میری بہو آئے گی، مزیدار کھانے بنا بنا کر مجھے کھلائے گی، لیکن شمون ہمیشہ ہی انکار کر دیتا۔ وہ شادی کے نام سے دور بھاگنے والا انسان تھا۔ جب 10 سال کا تھا، اچانک ہی امی یہ دنیا چھوڑ کے چلی گئی۔ وہ حیران ہوتا، اس نے بابا کو اکثر امی کی یاد میں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا وہ اتنی محبت کرتے تھے امی سے؟ اس کی زندگی بڑی ہی عجیب گزری تھی۔ اسکول لائف تو شروع ہوتے ہی امی زندگی سے رخصت ہو گئی، پھر بابا اس کے لیے ماں بھی اور باپ بھی بن گئے۔ بابا نے ایک چھوٹا بزنس امپائر کھڑا کیا تھا، لیکن اس نے اپنی محنت اور قابلیت سے اس بزنس کو بڑھایا اور آج وہ ایک شاندار کمپنی کا اکلوتا مالک تھا۔ بابا گھر میں مکمل آرام کرتے یا کبھی کبھار آفس میں آ جاتے، ورنہ اس نے پوری کمپنی کی بھاگ دوڑ سنبھال رکھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مراد نے کھانا لگا لیا تو دونوں باپ بیٹی کھانا کھانے لگے۔ تب نعمان صاحب نے اسے یاد دلایا تھا، ارے وہ ہانیہ کو میں نے تمہارے آفس میں بھیجا تھا نا، دیکھو اس کے ساتھ نرمی والا برتاؤ کرنا، بہت ہی اچھی لڑکی ہے۔ یہی نہیں سمجھنا کہ سفارشی ہے تو کام میں بھی ایسی ہی ہوگی، بہت ہی محنتی لڑکی ہے۔ اچھا، آپ کو بڑی معلومات ہے اس ہانیہ کے بارے میں؟ شیمون حیران تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ قریشی صاحب نے اس کی سفارش کی تھی مجھ سے، اسے تمہارے آفس میں نوکری دلوا دوں۔ قریشی انکل بابا کی بہت ہی اچھی دوست تھی۔ خیر، پتہ چلے گا آپ کی اس ہانیہ کا آگے جا کر کہ اس کے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے۔ نعمان صاحب نے اسے گھور کے دیکھا تھا۔ تمہیں پتہ بھی ہے پیٹھ پیچھے تمہارے ورکرز تمہیں کیا بلاتے ہیں؟ مسٹر کھڑوس، مغرور اکڑو۔ بابا کے کہنے پر وہ مسکرانے لگا۔ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، میں اپنے کام میں کسی کی کوتاہی برداشت نہیں کرتا، صاف گوئی سے کہہ کر وہ کھانا کھانے لگا، جبکہ بابا مراد کو گھور رہے تھے۔ کبھی تو کوئی چٹپٹا اچھا کھانا بنا دیا کرو مراد، تمہارے ہاتھوں میں تو دم ہی نہیں رہا۔ پھر چند دنوں میں اسے ہانیہ کی صلاحیتوں کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والی اور مکمل کام پہ فوکس کرنے والی لڑکی تھی۔ نہ زیادہ کسی سے فالتو بات کرتی اور نہ ہی دوسرے آفس کی لڑکیوں کی طرح بار بار اس کے آفس کے چکر کاٹتی۔ وہ دن میں ایک بار ہی اس کے آفس میں آتی، وہ بھی فائل پر سائن کروانے کے لیے۔ آفس ورکر سب اسے مغرور، خود پسند اور نہ جانے کیا کیا کہنے لگے۔ لڑکیاں بھی اسے دیکھ کر نخوت سے ناک چڑھاتی۔ ہاں، ایک تو بڑے سر کی سفارش پہ آئی ہے، اوپر سے اکڑ دیکھو اس کی، کسی سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ بیچاری گھر کی پریشانیوں میں الجھی تھی۔ اس کی ماں جو کئی بیماریوں کا شکار ہو چکی تھی اور باپ جو بچپن سے ہی اسے چھوڑ کر اپنی نیند سو گیا تھا۔ کیسے کٹھن اور مشکل زندگی گزاری تھی دونوں ماں بیٹیوں نے، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی جان پہچان والا۔ اس کی ماں رامین ایک اسکول میں ٹیچنگ کی جاب کرتی، نوکری بھی پرائیویٹ تھی۔ پھر ہانیہ نے جیسے ہی میٹرک کیا، وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی۔ وہ 2 کمروں کا چھوٹا سا گھر انہیں کسی جنت سے کم نہ لگتا تھا، کیونکہ وہ ان کی چھت تھی، ان کا صاحبان۔ دونوں ماں بیٹی نے ایک مشکل زندگی گزاری تھی، لیکن اکثر ہی ہانیہ کے ذہن میں ایک سوال ضرور ابھرتا تھا۔ سب بچوں کے چاچا، ماما، خالہ، خالو سب رشتہ دار ہوتے ہیں، لیکن اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ جوان ہونے کے بعد اس نے ایک دن اپنی امی سے یہ سوال ضرور کیا تھا۔ ان کے چہرے پر غمزدہ مسکراہٹ آئی تھی۔ پسند کی شادی کرنے کا یہی انجام ہوتا ہے میری بچی، میں نے اور تمہارے بابا نے پسند کی شادی کی تھی، سب نے ہم سے رشتے ناطے توڑ لیے۔ اب تمہارے نانا نانی تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور تمہارے ماموں مجھ سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے۔ یہ سن کر وہ غمزدہ ہو جاتی۔ امی کا اداس چہرہ اسے پریشان کرتا، اس لیے نہ اسکول میں نہ کالج میں وہ کسی سے زیادہ دوستی نہیں رکھتی تھی، کیونکہ دوستیاں ہوتی تو وہ طرح طرح کے سوال بھی کرتی۔ وہ بالکل الگ تھلگ اور خاموش رہنے والی لڑکی تھی۔
ہر کلاس میں اول پوزیشن لینے والی ہانیہ شہراز۔ پھر اس نے کئی قسم کے کورسز بھی کر لیے۔ گریجویشن کے بعد ایک اسکول میں پڑھاتی بھی رہی کیونکہ امی نے پڑھانا چھوڑ دیا تھا۔ اب ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ گھر کے حالات نے اسے اچھا خاصا پریشان کر دیا تھا۔ امی کی مہنگی دوائیوں کے پیسے بھی نہ ہوتے تو وہ پرنسپل کے پاس ایڈوانس لینے پہنچ جاتی، بدلے میں وہ اسے ذلیل بھی خوب کرتی تھی۔ تبھی ابو کے گہرے دوست حشام قریشی نے انہیں مشورہ دیا تھا، بیٹا آپ آفس جاب کر لو، وہاں ٹائمنگ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے لیکن تنخواہ بہت ہی اچھی ملتی ہے۔ تبھی وہ ایک دن اسے نعمان صاحب کے آفس میں لے کر چلے گئے، لیکن وہ ہانیہ کو دیکھ کر چونک گئے تھے۔ اس کی معصوم بھولی بھالی صورت دیکھ کر انہیں بے اختیار کوئی یاد آیا تھا، لیکن انہوں نے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا تھا، بلکہ ڈائریکٹ اسے شمعون کے آفس میں بھیج دیا۔ وہ بار بار معصومیت سے ان کا شکریہ ادا کرتی گھر چلی آئی تھی، لیکن جب تنخواہ کا بتایا تو وہ خوش ہو گئی۔ اسکول کے نسبت آفس میں کام کرنے کی تنخواہ 3 گنا زیادہ تھی۔ یہ نعمان انکل کا احسان تھا کہ اسے ہیڈ سیٹ مل گئی تھی۔ کام بھی زیادہ تھا لیکن تنخواہ بہت اچھی تھی۔ وہ دل لگا کر کام کرنے لگی، بالکل خاموشی سے، نہ کسی سے بات، نہ کسی سے کوئی واسطہ۔ لیکن ایک دن جب وہ پوری توجہ سے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہی تھی تو اسے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ چونک کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ نعمان انکل اس کی سیٹ کے پاس کھڑے بڑی دلچسپ نگاہوں سے اسے کام کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ وہ کچھ جھجک گئی۔ السلام علیکم انکل۔ وہ فوراً اپنی سیٹ سے کھڑی ہونے لگی تو انہوں نے ہانیہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں بیٹا، کام کرو، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کام کر رہی ہو۔ آپ کی والدہ کی طبیعت کیسی ہے؟ ان کے لہجے میں کھوج تھی۔ جی امی پہلے سے بہتر ہے۔ شمعون اسی وقت اپنے آفس سے باہر نکلا تھا، لیکن بابا کو یوں ہانیہ کی سیٹ پہ کھڑے ہو کر ان سے باتیں کرتے دیکھ کر وہ شدید غصے میں آ گیا تھا۔ آفس کے سارے ورکرز بھی انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ شمعون کے آفس میں آئے وہ کہے بنا نہ رہ سکی، یہ آپ نے کیا رشتہ داری بنا لی ہے میرے آفس میں؟ کیا سوچیں گے لوگ میرے بارے میں کہ میں تو بغیر میرٹ کے ایک ورکر بھی اپنے آفس میں بھرتی نہیں کرتا، اور آپ نے یہاں رشتہ داروں کو بھیجنا شروع کر دیا ہے۔ ویسے ہے کون یہ نئے رشتہ دار؟ میں تو اس لڑکی کو جانتا تک نہیں ہوں کہ یہ ہماری رشتہ دار میں سے ہے۔ بابا مسکرا دیے۔ تم جانو گے تو حیران رہ جاؤ گے، لیکن خیر میں ابھی تمہیں یہ بات نہیں بتاؤں گا، پہلے اس بات کی تصدیق تو ہو جائے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگے، جبکہ شمعون نے ان کی بات کو نظر انداز کیا تھا۔ اچھا یہ بتائے، چائے منگاؤں یا پھر کافی؟ کافی مہینے بعد آج آپ نے میری آفس کا چکر لگایا ہے۔ ہاں بس ہانیہ کو دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ تم نے اسے پریشان تو نہیں کر رکھا، ورنہ تم سے کوئی اچھی امید نہیں مجھے۔ بابا اسے لتاڑ رہے تھے۔ وہ انہیں گھور کر دیکھنے لگے۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ بابا میں ذاتی رشتہ داری سے آفس کے معاملات کو کوسوں دور رکھتا ہوں۔ پھر وہ دونوں باپ بیٹا چائے پینے لگے، لیکن شمعون نہیں جانتا تھا کہ نعمان صاحب کے دماغ میں ایک الگ ہی کھچڑی پک رہی ہے۔ ہانیہ کو پہلے دن ہی شمعون کی سخت طبیعت کا اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے وہ اسے کوئی موقع نہیں دیتی تھی کہ وہ اسے سرزش کرے یا پھر ڈانٹے۔ اس نے دیکھا تھا اکثر ہی آفس میں کام کرنے والی لڑکیاں اس کے سخت رویے اور ڈانٹ سن کر رونا شروع کر دیتی تھی، لیکن وہ ایسا موقع آنے ہی نہیں دینا چاہتی تھی کہ اس کے آفس میں جا کر وہ اس کی ڈانٹ سنے۔ وہ ڈانٹتا بھی اس طریقے سے تھا کہ اگلے کے دل پہ جا کر ڈائریکٹ اس کی بات کرنے کا انداز لگتا۔ اس دن بھی مینیجر اسامہ کی بات پر اس نے ہانیہ کو کسی بات پہ مسکراتا دیکھا تو وہ حیران رہ گیا، جبکہ اس کے جبڑے سختی سے بھیج گئے تھے۔ جب بھی وہ اس کے آفس میں کسی کام کے لیے آتی تو اس کے چہرے پر بیزاری اور روکھا پن ہوتا، جیسے وہ دنیا جہان کا شیطان صفت انسان اگر اسے ذرا بھی مسکرا کے بات کی تو وہ اس سے فری ہونے کی کوشش کرے گا۔ حالانکہ ایک دن آفس کی فائل پکڑاتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ تیزی سے یوں پیچھے کیے جیسے شمعون جان بوجھ کر اس کے ہاتھ نوچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ دیکھ کر اسے بہت ہی غصہ آیا، لیکن وہ ضبط کر کے رہ گیا، اور آج یوں مینیجر اسامہ کے ساتھ اسے مسکراتا دیکھ کر اس کے دوگلے پن پر سخت غصہ آیا تھا۔ بابا کی نگاہوں میں نہ جانے یہ لڑکی کیوں اتنی خاص درجہ رکھتی ہے۔ اس نے بیزاری سے نگاہیں پھیر لی، جبکہ ہانیہ نے بھی اس کی چبھتی ہوئی نظریں محسوس کر لی تھی۔ وہ ایک دم ہی پریشان ہو گئی تھی کہ اس سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ پھر لیپ ٹاپ پہ سر جھکا کر وہ تیزی سے کام کرنے لگی۔ آج اتوار ہونے کی وجہ سے وہ گھر پر ہی تھی۔ پہلے جلدی جلدی کپڑے دھوئے اور پھر سارے گھر کی صفائی کرنے لگی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد دروازے پر بیل ہوئی۔ امی دوائی لے کر گہری نیند سو رہی تھی۔ آج کل ان کی طبیعت ویسے ہی ٹھیک نہیں رہتی تھی، لیکن دروازہ کھولنے پر سامنے کھڑے نعمان انکل کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں یقین نہیں تھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ انکل آپ یہاں؟
اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آج ہی اندر وہ مسکراتے ہوئے اندر چلے آئے۔ بس بیٹا، تم سے ملنے اور تمہاری ماں کو دیکھنے کا دل چاہا تو میں آ گیا۔ دراصل تمہاری امی کی طبیعت معلوم کرنے آیا ہوں۔ ویسے حقیقت بات تو یہ ہے بیٹا کہ تمہاری شکل مجھے کسی کا چہرہ دکھائی دیتا ہے، اور اپنے اس وہم کو دور کرنے کے لیے آج میں تمہاری امی سے ملاقات کرنے آیا ہوں۔ جب سے تم نے اپنی امی کا نام بتایا ہے تب سے مجھے اپنا وہم یقین میں تبدیل ہوتا محسوس ہو رہا ہے۔ وہ چہرے پہ سچائی لیے ایک گہری بات کہہ رہی تھی۔ ہانیہ حیران سی رہ گئی، لیکن جیسے ہی امی نے نعمان انکل کو دیکھا تو وہ سکتے میں تھی۔ خود نعمان انکل بھی انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ مجھے ہانیہ کو دیکھتے ہی شک ہو گیا تھا کہ رامین یہ تمہاری بیٹی ہے، کیونکہ ہو بہو یہ تمہاری تصویر ہے جوانی کی، لیکن آج تمہیں اس حالت میں دیکھ کر مانو میرے دل کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ یقین نہیں آتا یہ تم نے کیا حال کر لیا ہے رامین اپنا۔ ہانیہ حیرت سے ان دونوں کو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تبھی رامین کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ہانیہ بیٹا، یہ تمہارے انکل نعمان ہیں، میری سگی خالہ کے بیٹے۔ وہ نظریں چرا رہی تھی جبکہ نعمان انکل نے نظریں چھپا لی تھی۔ ماضی کی تلخ یادیں ان کے دماغ میں چھائی ہوئی تھی۔ پھر ہانیہ خوش ہو گئی۔ انکل، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ میرے سگے انکل ہیں۔ اس دنیا میں نے اپنے ماں باپ کے علاوہ کسی رشتہ دار کو نہیں دیکھا، لیکن آج آپ کو دیکھ کر کسی اپنی کا احساس ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر وہ کہنے لگی، آج آپ کھانا کھا کر جائیے گا، میں ابھی مزیدار سا کھانا تیار کرتی ہوں آپ کے لیے۔ وہ فوراً ہی کچن میں چلی گئی تھی، جبکہ نعمان انکل رامین سے اس کے ماضی کا حال حوال پوچھ رہے تھے۔ امی کے رشتے کے ناطے وہ ان کے بہت ہی خاص مہمان بن کے تھے، اس لیے ہانیہ نے ان کے لیے اسپیشل کھانا تیار کیا۔ بیف بریانی، شیر خورما اور ساتھ میں سلاد، رائتا۔ وہ بہت ہی کم عمری سے کھانا بنانے میں طاق تھی۔ رامین نے اسے سب کچھ سکھا دیا تھا، اور اس کے ہاتھ کا لذیذ کھانا کھا کر نعمان انکل حیران رہ گئے۔ واہ میری بیٹی، تم نے تو دل خوش کر دیا۔ انہوں نے انعام کے طور پر 5,000 ہانیہ کے ہاتھ پہ رکھے تو وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ نہیں بھائی، یہ میری بیٹی کا انعام ہے، اتنے مزے کا کھانا جو بنایا ہے۔ قسم سے اس مراد کے ہاتھ کا کھانا کھا کھا کے میرا تو معدہ ہی خراب رہنے لگا ہے۔ اس کے ہاتھ کا لذیذ کھانا کھا کر اس کی طبیعت خوش پاش ہو گئی تھی۔ رامین سے اپنا ڈھیروں خیال رکھنے کا کہہ کر وہ اس گھر سے واپس چلے آئے، لیکن ان کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ کبھی اس کی محبت رہ چکی تھی، لیکن رامین کسی اور کے عشق میں پاگل تھی۔ شہراز جو اس کا یونیورسٹی فیلو تھا، سب سے ٹکر لے کر اس نے شہراز سے شادی کی تھی، لیکن آج اس کی یہ حالت دیکھ کر نعمان کے دل پر چھریاں چڑھ رہی تھی۔ ہانیہ کے ہاتھ کا بنا ہوا لذیذ کھانا کھا کر وہ گھر واپس آئے تھے۔ شمعون کافی دیر سے ان کا انتظار کر رہا تھا، پھر منہ بنا کر کہنے لگا، یہ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ٹائم دیکھے 10 بج رہے ہیں، اور میں کھانے کا انتظار کرتے کرتے صوفے پہ سونے لگا تھا۔ ارے بیٹا، تم کھانا کھا لو، میں تو آج بہت ہی مزیدار اور لذیذ کھانا کھا کر آیا ہوں۔ قسم سے طبیعت خوش ہو گئی۔ اچھا، پھر سے ہوٹلنگ شروع کر دی آپ نے؟ شوگر اور بلڈ پریشر ہائی کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ شمعون انہیں ڈانٹ رہا تھا۔ کیوں کھاؤں گا میں ہوٹل کا کھانا؟ جب میری بیٹی اتنا مزیدار کھانا بنا سکتی ہے تو تمہیں بھی کسی دن اس کے ہاتھ کا بنا کھانا کھلاؤں گا، پھر تم بھی تعریف کیے بنا نہ رہ سکو گے۔ شمعون ان کی الجھن بھری باتوں کو نہ سمجھ سکا تھا، اس لیے سر جھٹک کر وہ کھانا کھانے لگا۔ وہ آفس کی چھٹی کے بعد سڑک پہ کھڑی تھی جب نعمان انکل نے گاڑی ان کے سامنے روکی۔ آ جاؤ بیٹا، آؤ میرے بچے، بیٹھ جاؤ۔ وہ جھجکتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ پھر نعمان انکل مسکراتے ہوئے کہنے لگے، آج ہم اپنی بیٹی کو اپنا گھر دکھائیں گے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، انکل اچھا نہیں لگتا، سر کیا سوچے گی میرے بارے میں؟ ارے اس گدھے کو چھوڑو، تم میری بیٹی ہو، بس آج اپنے ہاتھ کا کھانا بنا کر کھلا دینا۔ اس بڈھے مراد کے ہاتھ کا کھانا کھا کھا کر تنگ آ گیا ہوں۔ وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کا ارادہ تھا مستقبل میں بہت کچھ اس کے لیے کرنے کا۔ ہانیہ کو انہوں نے اپنی بیٹی مان لیا تھا۔ پھر وہ اسے اپنے گھر میں لے آئے۔ ان کا خوبصورت گھر بہت ہی عمدہ طریقے سے تخلیق کیا گیا تھا۔ وہ بہت ہی جھجک محسوس کر رہی تھی، لیکن انکل کے گھر پر کوئی بھی نہیں تھا، ایک ان کا خانسامہ اور ایک چوکیدار کے علاوہ۔ پھر نعمان انکل کی فرمائش پر وہ ان کا پسندیدہ کھانا تیار کرنے لگی۔ اسے گھر جانے کی بھی جلدی تھی، جہاں امی یقیناً اس کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ نعمان انکل نے ہانیہ سے چھپ کر شمعون کو بھی فون کر کے بلا لیا تھا کہ جلدی سے گھر پہنچو۔ وہ بیچارہ پریشان سا حواس بھاگتا گھر آیا تھا۔ ہانیہ جو کھانا ٹیبل پر لگا رہی تھی، سائڈ پہ دوپٹہ ڈالے
लंबे बालों की चुटिया पुश्त पर थी। वो बेफिक्री से खड़ी थी, लेकिन अपने सामने खड़ी शमून को देखकर वो हैरान रह गई। खुद वो भी हैरत भरी नजरों से उस लड़की को देख रहा था जो बड़ी शान से उसके घर में मौजूद थी। ऐसे लग रहा था जैसे आज घर रौनक से भर गया हो। शमून को हैरत में मुब्तला देखकर नुमान अंकल मजे से मुस्कुराने लगे थे। लग गया ना शौक? यही तो सरप्राइज देना था तुम्हें। देख लो मेरी बेटी को, 1 घंटे के अंदर अंदर सारा खाना तैयार कर दिया। जबरदस्ती लेकर आया हूँ आज मैं इसे। शमून क्या कहता, लेकिन ये मंजर बड़ा ही दिलकश और बड़ा ही हसीन लग रहा था। हानिया ने जैसे उसे देखकर घबराते हुए फौरन ही अपना दुपट्टा कंधे पर फैला लिया था और साथ ही पर्स भी अपने हाथों में उठा लिया। अंकल मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है, अम्मी वेट कर रही होगी मेरा। मासूमियत भरा चेहरा बहुत ही घबराया हुआ लग रहा था। शमून बेख्तियार दिल ही दिल में मुस्कुराया था। तभी नुमान अंकल कहने लगे, अरे बेटा चली जाना, बिल्कुल शमून तुम्हें खुद छोड़ के आएगा। पहले मैं इसे बता तो दूं कि तुम मेरे लिए इतनी खास क्यों हो। बेटे ये तुम्हारी रामीन आंटी की बेटी है। याद है ना रामीन आंटी, जिसकी मैं तुमसे बातें किया करता था। वो हैरान सा उस लड़की को देख रहा था। बचपन में 1-2 बार उसने रामीन आंटी को देखा था, जब शायद हानिया बहुत ही छोटी थी, तकरीबन 3-4 साल की। अच्छा तो ये वही छोटी सी बच्ची है जो 2 पोनियां लगाकर एक बार उनके घर आई थी। शायद जब अम्मी की वफात हुई थी तभी वो बाबा से ताज़ियत करने आई थी। सुर्ख गालों वाली वो सफेद गुलाबी गुड़िया अब जवान होकर उसके सामने थी। तभी तो वो कहे कि बस इतनी मुनफरिद, इतनी अलग क्यों लगती है। अच्छा ठीक, अब मैं कहूँ कि आप इस लड़के को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं। वो मुस्कुरा दिया था और हानिया ने पहली बार उसे मुस्कुराते हुए देखा था। वो नजरें झुका गई। फिर बाबा कहने लगे, अच्छा जाओ अब इसे छोड़ के आओ। लड़की ने बड़ी मेहनत से हमारे लिए खाना तैयार किया है। हानिया को जाने की भी जल्दी थी। वो फौरन ही बाहर की तरफ गई थी। शमून के साथ फ्रंट सीट पे बैठते हुए उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। वो उसका बॉस था, ऑफिस में कभी उन्होंने ज्यादा बात भी नहीं की थी, लेकिन आज उसे पता चला कि हानिया तो उसके कजन है, उसकी रामीन आंटी की बेटी। बाबा की जिंदगी में रामीन आंटी की एक खास अहमियत थी, जिसे सिर्फ वही जानता था, हानिया नहीं। गाड़ी में वो दोनों खामोश थे। फिर शमून ने ही बात का आगाज किया था। हानिया एक बार आप हमारे घर आई थी, अपनी मदर के साथ हमारे घर, क्या आपको याद है ये बात? हानिया ने नफी में सर हिलाया था। वो उससे बात करते हुए बहुत ही झिझक और शर्म महसूस कर रही थी। न जाने क्यों शमून उसका अपना रिश्तेदार है, यह एहसास न जाने क्यों उसे अच्छा लग रहा था। फिर गाड़ी से उतरते ही वो रामीन आंटी के पास आया था। वो आजकल बहुत ही बीमार रहने लगी थी। रामीन आंटी उसे देखकर मुस्कुराई थी, बिल्कुल नुमान की दूसरी कॉपी हो। हानिया की बनी हुई मजेदार चाय पीकर वो वापस घर चला आया, लेकिन रात को बाबा ने उसे संजीदगी से एक बात कही थी, मैं रामीन से मांग रहा हूँ हानिया को तुम्हारे लिए। ये क्या बात हुई भला? शमून ने इतराज किया था। क्यों, क्या कमी है उस बच्ची में? पढ़ी लिखी, समझदार, खास तौर पर खाना बनाने में माहिर। मेरी ख्वाहिश थी ऐसी ही बीवी मिले तुम्हें। वो मुस्कुरा दिया। ठीक है बाबा, जैसे आपकी ख्वाहिश। उसकी इतनी जल्द रसमंदी पर नुमान साहब का दिल चाहा कि वो भंगड़े डाल दे। ठीक है, कल ही जाकर मैं रामीन से बात करता हूँ। शमून मुस्कुराते हुए अपने कमरे में आ गया। दर हकीकत उसे भी वो छुई मुई नाजुक सी लड़की अच्छी लगने लगी थी, जो ऑफिस में ज्यादा किसी से बात तो नहीं करती थी, लेकिन शमून से डरती भी बहुत थी। शमून की रजामंदी पाते ही दूसरे दिन नुमान अंकल ने रामीन से उसे मांग लिया था। हानिया इस बात से अनजान थी, लेकिन रामीन अफसरदगी से मुस्कुराई थी। मैं अपनी बेटी के लिए परेशान रहती थी, नुमान के कहीं उसकी जिंदगी भी मेरी तरह मुश्किल ना हो। लेकिन मेरी बेटी बड़ी ही समझदार निकली। मैंने जिस तरह अपनों से ऊपर होकर अपनी ख्वाहिश पूरी की, वो ऐसी नहीं है। उसने सब कुछ मुझ पे छोड़ दिया। ये सब खुदा की मुसल्लत होती है। रामीन तुम अपनी माजी को सोचकर खुद को बुरा भला मत कहो। बस हानिया को मेरी बेटी बना दो। मेरे शमून से मिली हो ना तुम, कितना काबिल और समझदार बेटा है मेरा। रामीन ने हाँ कह दी थी। उससे बढ़ के और क्या चाहिए था कि उसकी बेटी अपनों में जाए। उन दोनों ने यह तय कर लिया था कि अगले आने वाले इतवार को वो शमून और हानिया का निकाह कर देंगे। हानिया को ये बात पता चली तो वो कहीं भी ना रह सकी। ये क्या अम्मी, उनकी और हमारी हैसियत में फर्क है। वो मेरे बॉस हैं और मैं उनकी एक आम सी वर्कर। नहीं बेटा, बहुत ही चाह से मांगा है नुमान ने तुम्हें। वो तुम्हें अपनी बेटी मान चुका है। अब तुम भी ये बातें ना छेड़ो। शमून बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हारा उसका जोड़ बिल्कुल मुनासिब है। और इतनी जल्दी निकाह? हानिया बहुत ही शर्मो हया अजीब सा महसूस कर रही थी, क्योंकि रिश्ता जो बदलने वाला था,
لیکن حقیقت میں اسے یہ سب بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ پھر خدا کے کرم سے وہ دن بھی آ گیا جب ان دونوں کا نکاح ہو رہا تھا۔ گنے چنے بندے اس نکاح میں شریک تھے۔ رخصتی 1 سال بعد ہونا قرار پائی تھی۔ وہ دونوں آمنے سامنے ہی تو بیٹھے تھے۔ گلابی رنگ کا سلک کا سوٹ پہنے وہ بہت ہی سادہ لیکن حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی دوست مہوش اس کے ہاتھوں پر ہلکی ہلکی مہندی سے پھول بھی سجا دیے تھے اور بیچ میں شمون کا نام بھی لکھ دیا۔ رامین اپنی بیٹی کو ڈھیروں دعائیں دے رہی تھی۔ بڑی ہی فرما بردار اور نیک فطرت کی مالک تھی ان کی بیٹی کی نکاح پر ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ خود ہانیہ نے بھی کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ آفس میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اب وہ مسز شیمون بن چکی ہے۔ اس کا ارادہ تھا کہ ابھی وہ اپنی نوکری جاری رکھے گی 1 سال تک۔ جب تک شادی نہیں ہو جاتی وہ خود کو اور اپنی ماں کو کسی پر بوجھ نہیں بنا سکتی تھی۔ یہی سوچ کر اس نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ نعمان انکل اور شمون کو بھلا اس کے فیصلے پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا، لیکن رشتہ بدلنے کے بعد دل کی دھڑکنیں ضرور بدل گئی تھی۔ شمون گہری نظروں سے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھتا جس نے ماری شرم کے ایک دفعہ نظر اٹھا کے شمون کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ پھر نکاح کے 3 دن بعد وہ آفس آئی تھی۔ ابھی بھی ہاتھوں پر ہلکی ہلکی مہندی سجی تھی۔ 2-3 لڑکیوں نے سوال بھی کیا تھا وہ 4-5 دن آفس کیوں نہیں آئی اور بہت ہی چین سی لگ رہی ہے، لیکن اس نے باتوں کو نظر انداز کیا تھا۔ اس نے گھبرائے ہوئے دل کے ساتھ شمون کے آفس کے دروازے پر دستک دی تھی۔ رشتے کا احساس بدلا تو نگاہیں بھی بدل گئی۔ وہ فائل پر سائن کروانے آئی تھی اور اسے چیک کروانے۔ شمون مسلسل اسے دیکھے جا رہا تھا۔ سر پلیز آپ مجھے کنفیوز مت کریں، گھبرائے ہوئے لہجے میں لب کاٹ کر وہ اسے اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ شمون مسکرا دیا، پھر سنجیدگی سے کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر آپ کو نہیں پسند میرا آپ کو دیکھنا تو میں نہیں تنگ کروں گا آپ کو۔ یہ سن کر وہ گھبرا گئی تھی کہ کہیں اس کی بات سے شمون ناراض تو نہیں ہو گیا۔ وہ سنجیدگی سے اسے فائل دینے لگا اور پھر سارے سگنیچرز کر دیے۔ اس کا ناراض چہرہ دیکھ کر ہانیہ کو بھی اچھے نہیں لگ رہا تھا۔ وہ جاتے جاتے پلٹی تھی، سر میرا وہ مطلب نہیں تھا، میرا مطلب ہے کہ آفس میں ہم ایک باس اور امپلائی کی طرح ہی پیش آئیں۔ اسے اپنی ناراضگی کے ڈر سے یوں پریشان دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ ڈونٹ وری، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، لیکن کبھی کبھی اپنی بیوی کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہانیہ فوراً ہی باہر بھاگی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ نئے رشتے کا احساس بہت ہی خوبصورت تھا۔ سر آج مجھے جلدی چھٹی چاہیے۔ وہ اس کے آفس میں کھڑی تھی۔ کیا ہوا، خیریت؟ شمون بہت ہی نرمی سے کہہ رہا تھا۔ جی وہ امی کی رپورٹس لینے جانا ہے ہاسپٹل۔ شمون مسکراتے ہوئے کہنے لگا پریشانی کی کیا بات ہے، میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ نہیں سر، آپ آفس میں بزی ہیں۔ شمون نے اسے گھور کے دیکھا تھا۔ لڑکی اب تم مجھے غصہ دلا رہی ہو، میں یوں تمہیں اکیلے کیوں جانے دوں گا؟ چلو، اس نے فوراً ہی ہانیہ کا ہاتھ تھاما تھا جسے کھسمسا کر اس نے کھینچا تھا۔ پھر اسے لے کر ہاسپٹل میں چلا آیا۔ رپورٹس لے کر جو ہی ڈاکٹرز کو دکھائی تو ان کے چہرے پر پریشانی چھا گئی تھی۔ مس ہانیہ، بہت ہی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کی مدر ایک سنگین بیماری میں مبتلا ہو چکی ہے۔ جگر کا کینسر لاحق ہو گیا ہے، اسٹیج 3 کا کینسر۔ وہ جو اتنے دنوں سے ٹیسٹ نہ کروانے کی ضد کیے جا رہی تھی، آج اس کا نتیجے سامنے تھا۔ ہانیہ نے دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر افسوس بھری نظروں سے اس کم عمر لڑکی کو روتا ہوا دیکھ رہی تھی، جبکہ شمون باہر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میں ایسا کیا کروں ڈاکٹر صاحبہ کہ میری امی بچ جائے، ان کا یہ کینسر ختم ہو جائے؟ تو وہ افسوس بھری لہجے میں کہنے لگی، دوائیوں سے کافی حد تک انہیں سکون تو مل جائے گا، لیکن کینسر بہت ہی لاسٹ سٹیج پر ہے، ان کا بچنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن پھر بھی امید کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ سے وہی شفا دینے والا ہے۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی دی تھی۔ وہ سرخ چہرہ لیے ڈاکٹر کے روم سے باہر آئی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ ہچکیوں سے روتی وہ چھوٹی بچی لگ رہی تھی۔ شمون فوراً ہی اس کے قریب آیا تھا تو اس کے شانے سے لگ کر رونے لگی۔ امی کو کینسر ہو گیا ہے، وہ مجھے چھوڑ کے چلی جائیں گی، میں دنیا میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ وہ بچوں کی طرح بلک رہی تھی۔ اکیلے پن کا خوف، رشتہ داروں کی بے رخی، یہ سب کچھ اس نے بچپن سے ہی برداشت کیا تھا۔ شمون نے بڑے پیار سے اسے تسلی دی تھی، گھبراؤ مت، اگر آنٹی نے تمہیں دیکھا تو وہ بیمار ہو جائیں گی، ہم 2-3 ڈاکٹرز کو دکھائیں گے، ان کی رپورٹس دیکھتے ہیں کہ کیا علاج ہو سکتا ہے ان کا۔ پوری گاڑی میں اس کی ہچکیاں بند نہ ہوئی تھی۔ شمون نے اسے بہت ہی چپ کروایا تھا، لیکن وہ بہت ہی اداس لگ رہی تھی۔ شاید ماں کے کھو جانے کا احساس اس کے دل پہ حاوی ہو گیا تھا۔ پھر ہونے کو کون ٹال سکتا ہے؟ رامین محض اس کے نکاح کے 3 مہینے تک ہی زندہ رہ سکی تھی، پھر ایک دن اسے چھوڑ کے گئی کہ دوبارہ اٹھی ہی نہیں۔ ہانیہ چیخیں مار مار کے رو رہی تھی، لیکن جانے والا بھلا کب واپس آتے ہیں؟
سوم کے بعد نعمان انکل اس کے پاس آئے تھے۔ میری بچی، تمہارا غم بہت بڑا ہے، لیکن ابھی اکیلا رہنا یہاں مناسب نہیں۔ اچھا ہوا تمہاری ماں کی زندگی میں ہی میں نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تمہاری زندگی کے بارے میں، ورنہ آج وہ پریشان ہو کر اس دنیا سے جاتی۔ کم از کم اس کے چہرے پر اطمینان تو تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اب تم اپنی زندگی کو شمون کی محبت سے جینے کی کوشش کرو۔ اس کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ وہ کیا کہتی، اتنے بڑے غم سے نکلنا آسان تو نہیں تھا۔ اس نے چپ چاپ انکل نعمان کی بات پہ سر جھکا دیا۔ اب وہی ان کے بڑے تھے، ویسے بھی ان کا کوئی سگا نہ ماں کے ساتھ تھا نہ اس کے ساتھ، ایسے میں وہ کسی کا انتظار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پھر ایک شام اپنا بیگ پیک کر کے وہ اپنے گھر سے یہاں چلی آئی، شمعون ہمدانی کے گھر، جو اس کا شوہر تھا۔ ماں کی موجودگی میں ہی اس کا نکاح ہو چکا تھا، لیکن یہ نیا رشتہ عجیب سا احساسات لیے ہوئے تھا۔ اس کے کمرے میں بیٹھے ہوئے وہ کوئی نئی دلہنوں والی فیلنگ محسوس نہیں کر رہی تھی، بلکہ شاید اندرونی غم کا اثر گہرا تھا۔ شمعون نے اس کے اداس چہرے کو دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ریلیکس ہو جاؤ، آرام کرو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا، نرمی سے کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ پھر ہانیہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ خواب میں اس نے اپنی ماں کو مسکرا کے دیکھا تھا، وہ جیسے ایک پارک میں بیٹھی تھی، دنیا کی آزمائشوں اور تکلیفوں سے جدا ہو کر وہ اس کے باپ کے پاس پہنچ گئی تھی۔ وہ دونوں ہی ایک ساتھ بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ شمعون جو اس کے قریب بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا حیران رہ گیا۔ وہ نیند میں مسکرا رہی تھی، اس کا چہرہ سرخ تھا، پلکیں بھیگی ہوئی، لیکن شاید کوئی خواب دیکھ رہی تھی اپنی ماں کے حوالے سے۔ بے اختیار اس نے بڑے پیار سے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ اس کے ہاتھ کا گرم لمس محسوس کر کے وہ ایک دم نیند سے چوکی تھی۔ پھر شمعون تو اتنے قریب بیٹھا دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ کافی دیر تک سوتی رہی تھی، لیکن ایک بات تھی، اچھی نیند کی وجہ سے اس کی سر کا درد دور ہو گیا تھا۔ وہ بہت ہی اچھا محسوس کر رہی تھی۔ پھر شمعون اسے کہنے لگا، غم جتنا بھی بڑا ہو، آہستہ آہستہ خدا دل کو تسلی دے ہی دیتا ہے۔ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا ہانیہ، اور پھر میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اس نے اتنے پیار سے اس کے دونوں ہاتھ تھامے کہ وہ مسکرا دی۔ اس نے شمعون کے شانے پر سر ٹکا دیا۔ اگر آپ اور انکل نعمان نہ ہوتے تو شاید میں اکیلے پن کے خوف سے جیتی جی مر جاتی۔ سچ میں ہی اللہ تعالیٰ بہترین سہارا دینے والا ہے۔ اس نے دل کی شدتوں سے شمعون کو اپنا لیا تھا۔ اس کے لیے وہ صرف زندگی کا ساتھی نہیں تھا، بلکہ اس کی کل کائنات بھی۔ ماں کے بڑھنے کے بعد وہ اسے کے لیے بہت ہی خاص ہو چکا تھا۔ یہ رات بڑی ہی خوبصورت تھی جو انہوں نے ایک ساتھ گزاری تھی، ایک نئے رشتے کے احساس میں جکڑ کر۔ امی کو بھلانا اتنا آسان تو نہیں تھا، لیکن نعمان انکل اور شمعون کی کوششوں سے وہ جلد ہی اس غم سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ شمعون کو اس نے اپنی دل کی شدتوں کے ساتھ اپنی زندگی کا ہمسفر بنا لیا تھا۔ صبح وہ نکھری نکھری سی اس کے سامنے ہوتی۔ شمعون نے اس کی الماری میں ایک سے ایک کپڑوں کا ڈھیر لگا دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ہر وقت اس کے لیے بنی سوری رہے۔ انکل نعمان کی بتائی ہوئی نئی ریسپی وہ تیار کرتی رہتی۔ انہوں نے خان سامہ مراد کو نوکری سے تو نہیں نکالا تھا، لیکن وہ کھانا بنانے میں ہانیہ کی ہیلپ کر دیتا۔ ہانیہ کی ان کی زندگی میں آنے سے ان کی زندگی بہت حد تک تبدیل ہو گئی تھی۔ اس گھر میں جیسے رونق سی لگ گئی تھی۔ لیکن ایک دن نعمان انکل کی بات پر وہ شرم سے لال ہو گئی تھی، جب وہ کہنے لگے، بس میرا گھر تو مکمل ہو گیا، میری بیٹی نے میرے گھر کو سنوار دیا، ورنہ اس سے پہلے تو میرے گھر میں کوئی رونق نہیں تھی۔ بس ایک خواہش ہے، اس بوڑھے کو اب دادا بنا دو، ایک ہنستا کھیلتا ننھا سا کھلونا اس گھر میں ہو تو مانو گھر کی خوشیوں کو چار چاند لگ جائیں گے، میرے گھر کو کسی کی نظر نہ لگے۔ اور شمعون کے سامنے ایسی باتوں پر وہ شرم سے لال گلابی ہو کر کچن میں بھاگ گئی تھی۔ شمعون ہنس ہنس کر دوہرا ہو گیا تھا، پھر بابا کو گھورنے لگا، بابا آپ بھی حد کرتے ہیں قسم سے۔ وہ بیچاری کتنا شرمندہ ہو رہی تھی آپ کی باتوں سے۔ وہ ابھی تک کنفیوز سی کچن میں کھڑی کھانا پکا رہی تھی، جبکہ نعمان انکل کے سامنے جانے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے موضوع تبدیل ہوا تب اس نے ٹیبل پر کھانا لگا دیا تھا، لیکن رات کو وہ خاموش سی تھی، ابھی تک ان کی باتوں کا حصار میں مبتلا۔ شمعون نے دلچسپی سے اسے دیکھا تھا، ویسے بابا کی بات پہ غور کرنا چاہیے ہمیں۔ شمعون نے اسے چھیڑا تو وہ گھور کے رہ گئی تھی۔ آپ بھی اتنی جلدی کیا ہے؟ وہ دونوں کونوں سے کھیل رہی تھی۔ نہیں جلدی ہے، بابا کو جلدی ہے اور ساتھ میں مجھے بھی ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ ہم پیرنٹس بن جائیں، لیکن جس طرح تمہاری زندگی میں آنے کے بعد میری زندگی میں اور بھی نکھار آ گیا ہے، اور بچے ہونے کے بعد تو ایسے لگے گا جیسے گھر جنت بن گیا ہو۔ تمہیں یقین نہیں آئے گا ہانیہ، پہلے میں گھر آنے کے بارے میں سوچتا بھی نہیں تھا، لیکن اب جیسے ہی 4 بجتے ہیں خود بخود دل کرتے ہیں
کہ بس فوراً گھر پہنچ جاؤں۔ وہ اس کی گود میں سر رکھے چاہت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ حیران سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ایک بات سچ سچ بتائیں، کیا مجھ سے پہلے آپ کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں تھی؟ کیا آپ نے کسی کا خواب اپنے ہمسفر کے لیے نہیں بنایا تھا؟ شمون نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں یار، ایسا کبھی بھی ٹائم ہی نہیں ملا۔ میرا تو ارادہ تھا زندگی بھر شادی ہی نہیں کروں گا۔ تم جانتی ہو بابا کی ناکام محبت کون تھی؟ ہانیہ حیران تھی، لیکن شمون نے مسکرا دیا۔ تمہیں یقین نہیں آئے گا ہانیہ، لیکن رامین آنٹی ان کی پہلی محبت تھی، جنہیں وہ شدت سے چاہتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی پسند سے شیراز انکل سے شادی کی۔ اس کے بعد بابا ادھورے رہ گئے۔ جب ان کی شادی مما سے ہوئی تو وہ خود کو اس بات پر معاف نہیں کرتے کہ ویسی محبت وہ مما کو نہیں دے سکے جیسی محبت انہیں دینی چاہیے تھی، اور پھر وہ جلد ہی ان کی زندگی سے رخصت ہو گئی تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر سکے۔ میں انہیں چیزوں سے گھبراتا تھا، اس لیے سوچتا تھا کہ کبھی شادی نہیں کروں گا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ خدا نے میرے لیے اتنا حسین ہمسفر بھیجا ہے۔ تم میری لائف میں آ گئی ہو تو مانو زندگی میرے لیے بہت ہی حسین ہو گئی ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے چھو رہا تھا۔ ہانیہ شرما گئی۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ خدا جلد ہی ان کی گود بھر دے تاکہ ان کا خاندان مکمل ہو جائے۔ اب ان دونوں باپ بیٹی کی خواہش پوری کرنا اسے بھی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس دن بھی وہ شمون کے ساتھ مال چلی آئی اپنے لیے چند کپڑے خریدنے، لیکن اچانک ہی شمون کو کسی کی آواز آئی تھی۔ وہ جیسے ہی پلٹی تو حیران رہ گئی۔ ایک اسٹائلش سی لڑکی کھلے بالوں والی بہت ہی ماڈرن لگ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر فوراً ہی آگے بڑھی تھی۔ ہائے ہینڈسم، تم تو بالکل ہی پرائے ہو چکے ہو۔ اس نے شمون سے ہاتھ ملایا تو ہانیہ حیران رہ گئی۔ شمون مسکرا دیا تھا۔ ہائے روشنا، کیسی ہو تم؟ ان سے ملو، یہ ہے میری وائف ہانیہ۔ ہاؤ کیوٹ، لیکن ایک گلہ ہے تم سے۔ جب میں نے تمہیں پرپوز کیا تھا تو تم نے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا۔ تم شادی مجھ سے بھی تو کر سکتے تھے شمون۔ میرے دل کو توڑ کر تمہیں کیا ملا؟ اچھا نہیں کیا تم نے، وہ ناراضگی سے کہہ رہی تھی۔ شمون ہانیہ کے سامنے ایسی باتوں پہ گھبرا گیا تھا، تبھی جلدی سے کہنے لگا، ارے کیا غضب کر رہی ہو یار، میری بیوی ناراض ہو جائے گی۔ اب تو یہ مذاق کرنے کی عادت چھوڑ دو، وہ مصنوعی غصے سے اسے کہہ رہا تھا، لیکن روشنا سے اسے گھور کے دیکھا تھا۔ تم سچ سچ بتاؤ، میں مذاق نہیں کر رہی ہوں، میں نے کیا تمہیں پرپوز نہیں کیا تھا؟ ہم یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے، پھر ہم نے ایک ساتھ بزنس بھی جوائن کیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ تم نے اپنے راستے الگ کر لیے تھے۔ شمون نے ہانیہ کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات دیکھے تھے۔ وہ بہت ہی زیادہ گھبرائی ہوئی اور بے چین سی لگ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہانیہ کے دل میں کوئی بھی غلط فہمی آئے، اس لیے جلدی سے روشنا سے کہنے لگا، لیکن روشنا، یہ خواہش تمہاری تھی، میری نہیں۔ ویسے بھی میں نے بابا کے کہنے پر ہانیہ سے شادی کی ہے اور یہ میری زندگی میں اچھا اضافہ ثابت ہوئی ہے۔ اسے ہیلو ہائی کہہ کر وہ واپسی کے لیے چل پڑے تھے، لیکن گاڑی میں ہانیہ خاموش تھی۔ شمون نے 2-3 دفعہ سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ منہ پھلائے بیٹھی رہی۔ گھر پہنچ کر بھی اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ کیا ہو گیا ہے یار، کیوں اس کی باتوں پر ناراض ہو رہی ہو؟ وہ تو ایسے ہی ہے، کھلے ماحول کی ماڈرن لڑکی۔ جبھی تو میں نے اسے شادی نہیں کی تھی، حالانکہ اس نے مجھے پرپوز کیا تھا، میری طرف سے اس کے لیے کوئی فیلنگ نہیں تھی۔ لیکن ہانیہ منہ سجائے بیٹھی رہی۔ کیا بات ہے، تم میری باتوں کا جواب کیوں نہیں دے رہی ہو؟ اچھا تو آپ نے مجھ سے مجبوری میں شادی کی ہے، صرف اور صرف انکل کے کہنے پر، ورنہ آپ کو میں اچھی نہیں لگتی، یہی کہہ رہے تھے نا آپ اس لڑکی سے؟ اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر پھیلتے ہوئے آنسو بارش کی طرح برسات دیکھ کر وہ بری طرح گھبرا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم یار؟ میں نے تو بس ایک ایسی بات کہی تھی کہ بابا کے کہنے پر میں نے تم سے شادی ضرور کی ہے، لیکن اب دل کی شدتوں سے تمہیں اپنا دل میں بسا لیا ہے۔ تمہارے بغیر ایک دن تو کیا، ایک پل، ایک منٹ بھی گزارنا مشکل ہے۔ اسے اتنے لمبے لمبے ڈائلاگ مارنے بھی نہیں آتے تھے، لیکن ہانیہ کو روتا دیکھ کر سچی وہ پریشان ہو گیا تھا۔ لیکن ہانیہ کی آنکھیں سرخ تھی، وہ غصے میں کروٹ لے کے سو گئی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید شمون نے اس پر ترس کھا کر شادی کی ہے اور یہ بات بہت ہی جان لیوا تھی۔ وہ پوری رات سو نہیں سکی تھی۔ صبح اسے سخت بخار ہو گیا تھا۔ وہ حیران تھا کہ اتنی سی بات اس نے دل پر کیوں لے لی۔ دوسرے دن وہ آفس بھی نہیں گیا، بلکہ اس کی ذمہ داری میں لگ گیا۔ چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں، وہ اس کی منتیں کرنے لگا، جبکہ وہ بستر پر لیٹی رہی۔ ابھی تک اس کا منہ سجا ہوا تھا۔ نعمان انکل بھی پریشان ہو کر چلے آئے۔ کیا ہوا میرے بیٹے؟ آپ ہی سمجھائیں اپنی لاڈلی کو، اتنا تیز بخار ہو رہا ہے لیکن ڈاکٹر کے پاس جانے کو تیار نہیں۔ نعمان انکل کے پیار سے کہنے پر وہ ڈاکٹر کے پاس جانے پر راضی ہو گئی تھی، لیکن راستے میں اسے کوئی بات نہیں کی۔
لیکن جب ڈاکٹر نے انہیں خوشخبری سنوائی کہ وہ 2 منتھ کی پریگننٹ ہے تو اسے یقین نہیں آیا تھا۔ اپنی طبیعت تو گری گری وہ کافی دنوں سے محسوس کر رہی تھی، لیکن اس کا ذکر وہ بھلا کس کے سامنے کرتی؟ اس کی نہ کوئی ساس تھی اور نہ وہ شیمون سے یہ بات کہتے ہوئے اسے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ آج بھی بخار ہونے کی وجہ سے وہ ڈاکٹر کے پاس چلی آئی، ورنہ اسے یہ بات پتہ ہی نہ چلتی۔ شیمون کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ اسے تو ڈاکٹر نے یہ خوشخبری سنوائی تھی کتنے منٹ تک، تو اسے یقین ہی نہیں آیا۔ وہ مسکرا دی اس کی خوشی دیکھ کر۔ نئے نئے پیرنٹس بننے والے جوڑے ایسے ہی ریئیکٹ کرتے ہیں، ڈاکٹر انہیں مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ گاڑی میں اس کی ناراضگی دور کرنے کے لیے اس نے خوبصورت گلابی گجرے بھی لے لیے تھے، لیکن ہانیہ کا منہ سوجا ہوا تھا۔ اب کہہ دے کہ یہ بچے بھی مجبوری میں پیدا کر رہے ہیں آپ۔ یار میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں کیسے مناؤں تمہیں، مجھے یہ سب کرنا بھی نہیں آتا۔ یہ سن کر ہانیہ بے اختیار ہنسنے لگی۔ وہ اپنی ناراضگی اتنی بڑی خوشخبری سننے کے بعد بھول گئی تھی۔ اسے بے اختیار یاد آیا آفس میں ہر وقت کھڑوس اکڑو اور مغرور کہنے والا شخص پچھلی رات سے اسے کئی دفعہ منا چکا ہے، کیسے اس کی منتیں کر رہا تھا۔ سچ میں ہی وہ اس کے دل کی گہرائیوں میں بستی تھی۔ اسے یوں ہنستا دیکھ کر وہ خدا کا شکر ادا کر رہا تھا۔ توبہ ہے یار، تم تو قسم سے ناراضگی میں میری جان ہی نکال دیتی ہو، ایسے دوبارہ مت کرنا۔ ہانیہ مسکرا دی تھی۔ بس مجھے محسوس ہوا جیسے انکل کے کہنے پر آپ نے ترس کھا کے مجھ سے شادی کی ہے، یہی بات میرے دل پہ جا لگی تھی۔ میں بہت ہی حساس ہوں شیمون، آپ نہیں جانتے، کبھی کبھی بڑی بات تو اگنور کر دیتی ہوں، تو کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اپنے دل پہ جا لگتی ہیں۔ بس ایسی ہی ہوں میں۔ ٹھیک ہے، آئندہ میں دھیان رکھوں گا۔ مجھے تمہاری طبیعت کا اندازہ ہو گیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بابا کو یہ خوشخبری تم بتاؤ گی یا میں تو ہرگز نہیں بتاؤں گی۔ نعمان انکل ویسے ہی بہت ہی کھلے مائنڈ کے ہیں، وہ نہ جانے مجھے کیا کہیں گے، مجھے شرم آتی ہے۔ آپ ہی انہیں یہ خوشخبری بتا دینا کہ ان کی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ وہ مسکرا رہی تھی اور شمون اسے یوں ہنستا مسکراتا دیکھ کر بے حد خوش تھا۔ نعمان انکل تو یہ خوشخبری سن کر خوشی سے ناچنے لگے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ سونے سے گھر میں جلد ہی ایک ننھی کھلکاری گونجنے والی ہے۔ پھر رات کو شمون اس کے ہاتھوں میں وہ گلاب کے پھولوں کے گجرے پہنا رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ فضول کی ناراضگیوں میں ہمیں اپنی اس قیمتی لمحات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تمہارا کیا خیال ہے مسز ہانیہ؟ وہ اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ میرا بھی یہی خیال ہے مسٹر شمون ہمدانی، لیکن آئندہ آپ نے میرا دل ایسے نہیں دکھانا ہے۔ وہ معصومیت سے کہتی چھوٹی بچی لگ رہی تھی۔ شیمون جانتا تھا عورت جس سے بھی محبت کرتی ہے اسے ہی نخرے دکھاتی ہے۔ اس نے ہانیہ کو اپنے دونوں بازوں میں سمیٹ لیا تھا اپنی محبت کی برسات کے لیے۔ اور یہیں پہ ہو جاتی ہے ہمارے اس ناول کی ہیپی اینڈنگ۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کے کسی مزیدار ناول میں، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، تھینکس فار واچنگ۔